बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, जब से होश संभाला है यही सुनते और देखते आए हैं कि जी मुल्क नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। पता नहीं कितना लंबा मोड़ है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने भी अपनी ज़िंदगी के नशेबो फराज में कई नाजुक मोड़ देखे हैं और जैसे तैसे ज़िंदगी की गाड़ी को खींच खांच कर यहाँ तक लाए हैं। मगर नाज़रीन, मुल्क आज जिस नाजुक मोड़ पे है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाज़िर व नाज़िर जानकर कहता हूँ कि हमने ऐसे नाजुक मोड़ पर, हकीकतन ऐसे नाजुक मोड़ पर अपने मुल्क को, वतन अज़ीज़ को पहले कभी नहीं देखा। कायद आज़म की मौत से लेकर उनकी बहन मादरे मिल्लत पर लगने वाले इल्ज़ामात के बारे में सुना पढ़ा, लियाकत अली ख़ान को गोली लगने से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के फंदे पर झूलने के होशरुबा मनाज़र तो इस कौम ने देखे। कुर्बानियों से हासिल होने वाले इस मुल्क को दो लख्त होने का सानिया जो है वो देखने वाली एक नस्ल मौजूद है। 65 और 71 और कारगिल की जंगों की मुश्किल सूरत हाल से निकलते भी इस कौम को देखा। नाज़रीन, मगर यकीन करें, जिस नाजुक मोड़ पर आज मेरी कौम खड़ी है, ऐसे हालात में इस मुल्क में बसने वालों ने कभी अपने मुल्क को नहीं देखा। मुल्क के जिस हिस्से का भी जिक्र किया जाए वहाँ बेचैनी है, बदअमनी है, लाकानूनियत है, भूख है, बेरोज़गारी है, सबसे बढ़कर हुक्मरानों की बेहिसी है। पूरा मुल्क मसाइल की दलदल बना हुआ है और कहीं कहीं खुशहाली के जजीरे हैं जिनमें एलीट क्लास के मखसूस लोग बराजमान हैं, जो आम आदमी की बेबसी पर कहके लगाते हुए नज़र आते हैं, हंसते हुए नज़र आते हैं, जो अपने हर जुल्म को मसीहाई करार देने पर तुले हुए हैं। ये तबका समझता है कि आम आदमी बेवकूफ़ और जाहिल है। ऐसे जाहिलों में से चंद एक को निशान इबरत बना दिया जाए तो नाज़रीन यकीन करें कि इससे दूसरे जाहिलों को कंट्रोल करने में बहुत आसानी हो सकती है। हर तरफ बदअमनी की आग है। इस आग की मोहब्बत को ठंडक से बुझाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। नफ़रत का तेल छिड़कने वाले हर तरफ नज़र आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का एक नुमाइंदा ऐवान कौमी असम्बली कहलाता है। उसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ महमूद ख़ान अचकज़ई मुल्की हालात का क्या तज्ज़िया कर रहे हैं, उनकी ज़ुबानी सुने। वो कहते हैं पश्तूनों की तमाम शाहराएँ बंद कर दी गई हैं, तजारत बंद कर दी गई है। पश्तूनों के हुलिये को दुनिया के सामने दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया है। बस जहाँ दाढ़ी और पगड़ी वाला दिखाई दे उसे पकड़ लो। बाजौड़ से खैबर तक बदअमनी है। सिंध और पंजाब में भी हम गुजारा नहीं कर पा रहे। पश्तूनों की ज़िंदगी तंग हो गई है। महमूद ख़ान अचकज़ई मज़ीद कहते हैं कि कोयटा कराची शाहराह पर लोगों को बसों से उतार कर मारा जा रहा है, बसें जलाई जा रही हैं, औरतों को मारा जा रहा है, कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। आप आज़ादी के मतवाले हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके इलाके में कोई बदमाशी ना करे। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने कहा कि हरनाई ज़ियारत में लोग जहाँ कत्ल हुए उस पर ना किसी तहसीलदार, ना किसी AC, ना किसी DC, ना किसी सेक्रेटरी दाखिला, ना चीफ़ सेक्रेटरी, ना वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी को नौकरी से निकाला गया, ना किसी को ज़िम्मेदार ठहराया गया इतने बड़े साने का। ये मजाक है आवाम के साथ। अचकज़ई ने कहा कि बलोच गिरोहों और रियासत के दरमियान लड़ाई में दोनों जानब से शिद्दत आई है। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने अपने लिए यही रास्ता चुना होगा, लेकिन उसका यहाँ रहने वाले पश्तूनों पर ख़तरनाक असरात पड़े हैं। ना हमारे लोगों की गाड़ियाँ महफूज हैं, ना इज़्ज़तें महफूज हैं। सैकड़ों कोयले के मज़दूर कत्ल हुए। महमूद ख़ान अचकज़ई ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में पश्तूनों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई है, जिस पर फ़ैसला किया है कि 29, 30 और 31 को जनूबी पश्तूनख्वा के पश्तूनों का कोयटा में जिरगा बुलाया जाए। दोस्तों से मशवरा करके शायद सितंबर या अक्टूबर में तमाम पश्तूनों का जिरगा बुलाएंगे। वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए अचकज़ई ने कहा कि कश्मीर में पहले भी लोग मारे गए, अब फिर जो है वो मारे जा रहे हैं और बहुत ख़राब हालात हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरियों से हम अपील करते हैं कि हम सबको यक ज़बान होकर ये जो खेल खेला जा रहा है इसके ख़िलाफ़ बात करनी होगी और कश्मीरियों के साथ खड़ा होना
ہونا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی 5 اگست کو عمران خان کی اسیری کے 3 برس مکمل ہو رہے ہیں. ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنی اتحادی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے یہ اپیل کریں گے کہ اس جدوجہد کا باقاعدہ آغاز کیا جائے تاکہ ملک گیر سطح پر ایک مضبوط جمہوری تحریک کی بنیاد رکھی جا سکے. اچھا ناظرین، 5 اگست کو کئی حوالوں سے اہمیت حاصل ہو گئی ہے. اس روز عمران خان کو پابند سلاسل ہوئے 3 سال تو پورے ہو ہی جائیں گے. اسی روز پی ٹی آئی نے تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جس کا اعلان ایک بڑے جلسے میں کیا جائے گا. غیر متوقع طور پر تحریک کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر کافی حد تک یکسوئی پائی جا رہی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ کسی معاملے پر پی ٹی آئی کے اندر ایک بھی اختلافی آواز نہیں ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جس روز ہم نے یہ خبر دی تھی کہ بہت ساری اختلافی آوازیں ہیں، تو اسی دن یا اس سے اگلے دن ہم نے اس کی 2 ٹوک انداز میں تردید کی تھی ذمہ داران سے بات کرنے کے بعد کہ پی ٹی آئی کے اندر اس حوالے سے ذرہ برابر رتی برابر بھی اختلاف نہیں ہے. تو اب وہ ہماری جو خبر ہے وہ درست ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی اختلافی آواز ہے، یا کم از کم کوئی سامنے آ کر اس کی مخالفت نہیں کر رہا، یوں کہہ لیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے گزشتہ روز اس بارے میں جو کچھ کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات کس انداز سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سہیل آفریدی کا کہنا یہ ہے کہ 5 اگست کو ایسا لائحہ عمل دیں گے جس سے کوئی واپسی نہیں ہوگی. ہم اپنی آخری حد تک جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت مجھے ڈرا یا دبا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ضمیر کی قیمت لگا سکتی ہے. آفریدی کہتے ہیں کہ اب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آپ کو عشق عمران دکھائے گا اور بتائے گا کہ ہم عشق عمران میں مر مٹنے والے لوگ ہیں. وہ جلوہ آپ کو دکھائے گا، وہ نظریہ آپ کو دکھائے گا کہ جس کے ساتھ 18 سال سے ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں. یہ سہیل آفریدی کا بیان ہے. اچھا ناظرین، آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فرینڈلی بیان بازی سے انتخابی ماحول بنانے کی کوشش کی تھی. مخالفت کا یہ منصوبہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے کہنا چاہیے. ایک جیسا بھی ہے کھیل کھیلا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی الیکشن کے 2 مرحلے باقی ہیں. اس لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اچھا خاصا ایک شغل میلہ لگایا ہوا ہے. آج بھی دن بھر جو آپ نے دیکھا باری کے بخار کی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پہ نمودار ہوتے رہے اور ایک دوسرے پر لفظوں کی سنگباری کرتے رہے. اس معاملے میں اتنا تال میل تھا کہ جب تک عظمیٰ بخاری نے بات ختم نہیں کی شرجیل میمن آن ایئر نہیں ہوئے اور سب کچھ لگ رہا تھا اسکرپٹ کے عین مطابق جاری رہا. بلاول بھٹو نے کل مظفر آباد میں جس طرح کی تقریر کی اس نے نظام کے ذمہ داروں کو چکنا کر دیا کہ کہیں کھیل بگڑ ہی نہ جائے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد. ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے. آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. اس کے بعد بلاول نے دھمکی آمیز انداز میں پیغام دیا کہ میں بے نظیر کی طرح سیاست کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ میں شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کا بھانجا ہوں. اس سے بلاول کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے دونوں ماموں وہ تھے جنہوں نے الذوالفقار جیسی تنظیم بنائی، جنہوں نے کئی اینٹی اسٹیٹ کام کیے، یہاں تک کہ قومی ایئر لائن کا طیارہ بھی ہائی جیک کیا؟ بلاول اس طرح کے پیغامات کیوں دے رہے ہیں اور ان بیانات سے کس کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت عام سوالات ہیں. اگرچہ بلاول نے رات کو ہی اپنے بیان کی وضاحت کر دی کہ ریاست سے ان کی مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اسے پتہ چلا کہ بلاول کو ان کے بیان کے نتائج بارے کسی جگہ سے اچھے خاصے انداز میں سمجھایا گیا جس پر وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بلاول اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب نہیں کر رہے تھے، تو کیا پھر بلاول بھٹو اپنی ہی آزاد کشمیر حکومت پر تنقید کر رہے تھے؟ تو لگتا ہے کہ کل رات کی ڈوز جو دی گئی، جو مبینہ طور پہ، یہ بھی میں وضاحت کرتا ہوں، مبینہ طور پہ ان کو کوئی ڈوز دی گئی کہیں سے کہ جی آپ اپنے لہجے کو دیکھیں اور آپ نے بڑا غلط بیان دیا ہے. ناظرین، اگر یہ ڈوز واقعی دی گئی ہوتی تو پھر بلاول بھٹو آج اس سے دگنا سخت بیان بازی نہ کرتے. آج کا ان کا بیان جو ہے وہ گزشتہ روز کی نسبت یا 2 دنوں کی نسبت دگنا زیادہ سخت ہے. ان کا بیان آج، ان کی تقریر دگنی زیادہ سخت ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس لیے آج انہوں نے جو گڑی دوبٹہ میں اپنی تقریر کے دوران کہتے ہیں جی ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا جس سے کوئی غلط مطلب لیا جا سکے.
آج ریاست والی بات تو نہیں کی، لیکن اوور آل ناظرین آپ دیکھیں کہ ان کی تقریر کا جو لب و لہجہ ہے، ان کے جو جملے ہیں، ان کا جو کانٹینٹ ہے تقریر کا، وہ گزشتہ 2 تقریروں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ بلاول کا ناظرین یہی انداز سیاست ہے جس کی وجہ سے آج تک وہ ایک دن کچھ بن کے رہ گئے ہیں، نہ تیتر نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ وہ پھر یہی وجہ ہے کہ وہ عوامی رہنما نہیں بن سکے یا مقبول عوامی رہنما نہیں بن سکے۔ بلاول آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہوں نے کس ٹرین پہ سوار ہونا ہے، اپنی کیا شناخت بنانی ہے۔ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس۔ سیاست ناظرین اس طرح ہو نہیں پاتی، اور یہ بات حضور والا بلاول صاحب دا گریٹ آپ بھی جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی آپ کے لیے اور آپ کی پارٹی کے لیے بہتر ہے۔ اچھا ناظرین، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہی یہ خبر ہے کہ صدر زرداری نے ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی والی سمری جو ہے تقریباً 10 دن سے دبا رکھی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے 21 جولائی کو 4 ہائی کورٹس میں 19 ججز کی تعیناتی کی سفارش کی تھی، جبکہ صدر مملکت جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے غیر ضروری طور پر آج 29 جولائی تک اس سمری پر بیٹھ گئے ہیں، یعنی سائن نہیں کر رہے۔ اب خبر یہ ہے کہ حکومت صدر کے اس عمل پر ناخوش ہے۔ ایک وفاقی وزیر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ بتایا ہے کہ زرداری کا یہ عمل غیر آئینی ہے اور انہیں اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ زرداری سندھ ہائی کورٹ میں ایک جج کی تعیناتی مستقل نہ کرنے اور پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ 2 ججز کی نامزدگی مسترد کیے جانے پر جوڈیشل کمیشن سے ناراض ہیں۔ اب دیکھیں زرداری صاحب کو کہاں سے ڈانٹ پڑتی ہے جس کے بعد وہ سمری پر اچھے بچے کی طرح دستخط کر دیں گے۔ اچھا ناظرین، ورلڈ بینک کی اپنی جائزہ رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 20 سال کے دوران مہنگائی کی بلند ترین سطح پر پہنچنے سے ملک کی تقریباً 70% آبادی کی قوت خرید میں نمایاں کمی آ چکی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ برآمدات میں کمی، بیرون ملک سے زر مبادلہ کی آمد پر دباؤ، مالیاتی نظم و ضبط کی کمزوری، پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، درآمدی ڈیوٹیز اور لیویز میں اضافہ، مارکیٹ میں مسلسل سست روی نے پاکستان کے معاشی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے مطابق مہنگائی، کمزور معاشی نمو، توانائی بحران، جو انرجی کرائسس ہے، تجارتی رکاوٹوں اور عالمی حالات کے باعث پاکستان کو ایک بار پھر سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ چند ماہ پہلے ناظرین ورلڈ بینک نے رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کی 45% آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے، یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستانی انتہائی غریب ہے۔ پاکستان ناظرین اس حال تک کیسے پہنچا، اس بارے میں روزنامہ دنیا میں چھپنے والی ذیشان یوسف زئی کی یہ رپورٹ دیکھ لیں، جس کے مطابق گزشتہ 5 سال میں بجلی پیدا کیے بغیر 5 سال میں بجلی پیدا کیے بغیر آئی پی پیز کو 7,275 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی۔ ناظرین دوبارہ عرض کر دوں، رپورٹ یہ کہہ رہی ہے ذیشان یوسف زئی کی کہ گزشتہ 5 سال میں بجلی پیدا کیے بغیر آئی پی پیز کو 7,275 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ بجلی ایک ٹکے کی نہیں پیدا کی، سنگل میگا واٹ نہیں پیدا کی، اور ادائیگی کتنی کی گئی ہے؟ 7,275 ارب روپیے انہوں کہندے جائے۔ اور پرائیویٹ بجلی گھروں کو 13,397 ارب روپے ادا کیے گئے، جبکہ 6,121 ارب روپے کی بجلی وصول کی گئی ہے۔ بجلی وصول کتنی کی گئی ہے؟ 6,121 ارب کی، ادائیگی کتنی کی گئی؟ 13,397 روپے دی، پتہ نہیں کی یارے کر رہے ہیں۔ 7,000 ارب سے زائد کی رقم صارفین سے وصول کر کے بجلی گھروں کے مالکان کو اس لیے ادا کی گئی کہ انہوں نے بجلی پیدا ہی نہیں کی۔ ناظرین دنیا میں کون سی قوم ہوگی جو اس بے دردی سے آپ اپنی تباہی کا سامان کرے گی؟ بہرحال اچھا ناظرین، پنجاب پولیس کو گزشتہ 4 سال کے دوران جس انداز سے استعمال کیا گیا، اب اس کے نتائج ہر سطح پر سامنے آنے لگے ہیں۔ گزشتہ روز لاہور پولیس جو ہے وہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب کے گھر داخل ہو گئی، آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ پولیس کا موقف یہ ہے کہ اس نے اٹارنی جنرل پاکستان کے گھر کو کعبہ خانہ سمجھ کر چھاپا مارا تھا۔ یہی نہیں بلکہ پولیس نے کعبہ خانہ پر
چھاپے کا مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ناظرین یہ وہی پولیس ہے جو 2 ہفتے پہلے اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار کے کیس میں آدھی رات کے وقت ایک جج کے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اسے دھمکاتی رہی۔ یہ وہی پولیس ہے جس نے علامہ اقبال کی بہو کے گھر آدھی رات کو چھاپا مارا اور ان کے گھر کا گیٹ توڑا۔ پولیس علامہ اقبال کے پوتے کو گرفتار کرنے آئی تھی، حالانکہ یہ وہی پولیس ہے ناظرین جس کے مرد اہلکاروں نے عالیہ حمزہ کو رات کے وقت گھر سے گرفتار کیا۔ یہ وہی پولیس ہے جس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی توڑ ڈالی تھی۔ 4 سال کے دوران پولیس کو مخالفین کے خلاف جس اندھا دھند بے رحمانہ انداز میں استعمال کیا گیا، اب اس کے اثرات جو ہیں وہ حکومتی زومہ تک بھی پہنچنے لگے ہیں۔ اس کی ہیٹ جو ہے، اس کی حدت جو ہے وہ اب بڑے بڑوں کو بھی گرمانے لگی ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ابھی حکومت بھی ہاتھ میں ہے، ابھی گئی نہیں ہے، اور اختیار بھی ہاتھ میں ہے۔ سوچیں جب اختیار اور اقتدار باقی نہیں رہے گا تو یہ پولیس آج کے حکمرانوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ بہرحال اٹارنی جنرل کے گھر چھاپا مارنے پر SHO اور 11 اہلکاروں کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور کہا گیا جی غلط فہمی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا، ساتھ والے گھر میں چھاپا مارنا تھا۔ یہ بہرحال ایک سٹوری بتائی گئی ہے جس پہ ہم منون یقین کرنے کے لیے تیار ہیں جناب۔ اچھا ناظرین، نون لیگ کے ایک بھولے بسرے رہنما محترم جناب جاوید لطیف صاحب، انہوں نے بڑی مزیدار بات کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے مردانگی سے جیل نہیں کاٹی بلکہ سہولت کاری سے جیل کاٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتا تھا نا کہ اس کو سہولت کاری میسر ہے تو میری اپنی جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کو سہولت کاری نظر آتی ہے، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی۔ یعنی جاوید لطیف صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کی بات اس قدر بے وزن اور بے دلیل ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن کیا کریں، پھر بھی وہ ایسی بے تکی بات کرنے پر مصر ہیں، باز نہیں آ رہے۔ جاوید لطیف شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیل تو میاں نواز شریف نے مردانگی سے کاٹی ہے، جو جیل میں مچھروں کے کاٹنے سے تنگ تھے، جنہیں جیل میں 3 وقت گھر سے انواع و اقسام کے کھانے آتے تھے، جیل تو میاں نواز شریف نے مردانگی سے کاٹی۔ جو جیل کے اندر بھی اپنی مہا منڈلی لگائے رکھتے تھے، جن میں دن میں 150 افراد ملاقاتیں کرتے تھے، 150 30 40 ان سے جرنلسٹ ملا کرتے تھے، یا پھر جیل شہباز شریف نے مردانگی سے کاٹی، جنہیں جیل پہنچتے ہی کمر کی تکلیف شروع ہو جاتی تھی اور وہ جیل سے فوراً ہی اسپتال پہنچ جاتے تھے۔ عمران خان نے کہاں مردانگی سے جیل کاٹی ہے، جس کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے، جو 7 ماہ سے قید تنہائی کے باوجود بھی ڈٹ کے کھڑا ہے۔ لیکن جاوید لطیف صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، عمران خان نے جیل کاٹنے کا جو معیار سیٹ کر دیا ہے نا، آج کے بعد ہر کسی کو اسی معیار پر قائم رہنا ہوگا۔ وہی معیار ہے، اسی معیار پہ ہر ایک کو پرکھا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ نہ سیاست ختم ہوئی ہے اور نہ جیلوں میں آنے جانے کا سلسلہ ختم ہوگا۔ جس کو اپنی بہادری اور مردانگی پر ناز ہے نا، وہ خاطر جمع رکھے، مردانگی ثابت کرنے کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہیں۔ ناظرین، آخر میں کومل جویا کے 2-4 اشعار۔ ایک نئی تعزیر ہے اور خوف ہے، ایک نئی تعزیر ہے اور خوف ہے، پاؤں ہے زنجیر ہے اور خوف ہے، پھر فضائے جاں ہوئی ماتم زدہ، پھر فضائے جاں ہوئی ماتم زدہ، پھر دلگیر ہے اور خوف ہے، تھے عقب میں کچھ عزیز جاں میرے، آئینے میں تیر ہے اور خوف ہے۔ جانے کیا پیغام ہو اس شخص کا، جانے کیا پیغام ہو اس شخص کا، آخری تحریر ہے اور خوف ہے۔ شہر کے کوچے گلی بازار میں، شہر کے کوچے گلی بازار میں، خوف کی تشہیر ہے اور خوف ہے۔ آ گئی تہمت گروں کے درمیاں، آ گئی تہمت گروں کے درمیاں، داؤ پر توقیر ہے اور خوف ہے، داؤ پر توقیر ہے اور خوف ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔